अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा व रज़क़कुम मिनत-तय्यिबात अफ़बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफ़ुरून। व क़ाल तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ख़ानदानी निज़ाम के ज़िमन में मज़बूत ख़ानदान, मज़बूत मुआशरा, आज इस उन्वान के तहत हम अपनी अपनी बात का आगाज़ करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो हमारे दुरूस हैं, ये लेक्चर जो हो रहे हैं, ये बुलूगुल मराम की किताबुन निकाह शुरू करने से पहले हो रहे हैं, ताकि हम जो ख़ानदान है, ख़ानदानी जो निज़ाम है, उसकी जो बुनियादें हैं, उसके जो असास हैं, फिर मियाँ बीवी जो हैं, उनके बाहमी ताल्लुक़ को और उनके बाहमी रिश्ते को, मवद्दत और महब्बत को मज़बूत करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उन पर बहस की जा रही है। तो इन सारे उमूर को हम समझकर एक दफ़ा ज़हन में लाकर फिर किताबुन निकाह शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर हमें बनिस्बत इन बातों को ना सुनने, ना पढ़ने के ज़्यादा फ़ायदा होगा जब हमने इनको पढ़ लिया होगा और जान लिया होगा। तो कल जैसा कि बात हुई थी, बल्कि पीछे तसलसल के साथ यही बात हो रही है कि इस्लाम इज्तिमाइयत का दीन है, इज्तिमाइयत चाहता है, तो इज्तिमाइयत कायम होगी मुआशरे से, और मुआशरा जो है एक कुल है और जो फ़र्द है वो उसका जुज़ है। तो कोई भी कुल जो होता है वो जुज़ के बगैर नहीं बन सकता, और जैसे जुज़ होंगे वैसा ही कुल होगा। मिसाल के तौर पर एक दीवार है, दीवार एक कुल है, और जो उसमें ईंटें लगी हुई हैं वो उसका जुज़ हैं। अब अगर वो सारी ईंटें कच्ची हैं तो वो दीवार भी कैसी बनेगी? कच्ची बनेगी। और अगर वो सारी ईंटें पक्की और मजबूत हैं तो उनसे बनने वाली दीवार भी मजबूत होगी। बेअैनिही जैसे अफराद होंगे वैसा मुआशरा होगा। अफराद अगर साले हैं, मुत्तकी हैं, मोमिन हैं, खुददार हैं और ईमानदार हैं, एक दूसरे का ख्याल करने वाले हैं, मोहब्बत और मवद्दत करने वाले हैं, अपने आप पर दूसरों को तरजीह देने वाले हैं, दूसरों के हकूक़ अदा करने वाले हैं, तो ज़ाहिरी बात है फिर उनसे एक मुआशरा जब वजूद पाएगा तो एक शानदार मिसाली मुआशरा बनेगा। तो इस्लाम फ़र्द की तरबियत करता है, और जब अफराद की तरबियत हो जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह उनसे वजूद पाने वाला मुआशरा भी वो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। जैसा कि इकबाल ने एक शेर में कहा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। तो जब ये अफराद होंगे ना, अफराद की अच्छी तरबियत होगी तो फिर मुआशरा अच्छा बनेगा, फिर इन अफराद से अच्छी कौम बनेगी, और वो फिर अच्छी कौम जो है वो दुनिया की रहनुमाई करेगी, वो दुनिया के लिए रहबर और रहनुमा बनकर उनको रास्ता दिखाएगी। तो अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मुनहसिर हैं एक ख़ानदान पर, ख़ानदानी निज़ाम पर। तो बहरहाल आज भी हम इसी जो मुआशरत है, जो मुआशरा है, उसकी एक जो असास और बुनियाद है वो क्या है? निकाह एक मुआशरती असास है। निकाह जो है वो एक मुआशरती असास है, ये एक मुआशरे की बुनियाद है। तो इस पर हम बात करेंगे। निकाह का
بندھن ایسی معاشرتی اساس ہے جس کے استحکام سے معاشرتی استحکام وابستہ ہے، اور کسی بھی ملک، قوم یا علاقے کی مضبوطی شادی شدہ جوڑوں کے مضبوط تعلقات کی مرہون منت ہے، کیونکہ گھریلو زندگی میں پرسکون لوگ زندگی کے ہر میدان میں بہتر کارکردگی کے حامل قرار پاتے اور معاشرے میں اچھے اثرات چھوڑتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں مطمئن شخص ہر کام یکسوئی، دل جمی اور انہماک سے انجام دیتا اور اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی سر انجام دیتا ہے۔ پرسکون شادی شدہ جوڑا ذہنی خلفشار، باہمی قدورتوں، معاشرتی ناہمواریوں اور باہمی اختلافات سے کوسوں دور ہوتا ہے، اور اگر ملکی یا علاقائی سطح پر یہی عائلی مزاج ہو تو معاشرہ انتہائی پرامن، باہمی ہم آہنگی کا محور اور محبت و مودت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ عورت کو زوجیت میں لانے کے جہاں اور بے شمار فائدے ہیں، وہاں بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ دن بھر کے کام کاج کی کلفتوں سے تھکا ماندہ شوہر جب گھر لوٹے تو بیوی کی ملاقات اور میل جول سے وہ اپنے سکون کا سامان کرے، بیوی کی صحبت سے تازہ دم ہو کر اپنی ذمہ داری کے لیے تیار ہو سکے اور اپنے دینی، دنیاوی، معاشی اور معاشرتی جو فرائض ہیں تندہی سے ادا کر سکے۔ خاوند کو بیوی کا میسر کرنا باہمی انس و محبت، دل جوئی و غمخواری، باہمی پریشانیوں کے مداوع کے لیے بیوی کی فراہمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الروم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ میاں بیوی کی باہمی الفت و محبت ہی سے نسل انسانی کا ارتقاء اور استحکام ہے، اور اللہ مالک الملک کو انسانی جوڑے سے نسل انسانی کا فروغ ہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ نے تمہارے لیے خود تمہیں سے بیویاں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے؟ شریعت اسلامیہ نکاح کی پرزور حامی اور شادی کے بندھن کو مضبوط و توانا دیکھنا چاہتی ہے۔ شادی شدہ جوڑے کے باہمی قربت، ذہنی ہم آہنگی اور متفقہ مفادات کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بندھن میں جڑے جوڑے کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی جس طرح لباس صاحب لباس کا ساتر ہوتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے عیوب و نقائص سے ساتر ہو، اور تمہیں اپنے مشترکہ مفادات کے لیے مل کر محنت و کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی کمزوریوں کو کسی تیسرے فرد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، تاکہ زوجین کے مضبوط باہمی اتحاد میں کوئی دراڑ نہ پڑے اور کسی حاسد، شرارتی اور فسادی کو رخ نہ ڈالنے کا موقع نہ ملے۔ میاں بیوی کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کریں، باہمی قدورتوں اور نفرتوں کو گھریلو زندگی میں داخل نہ ہونے دیں، اور کوئی ایسی روش اختیار نہ کریں جس سے نہا خانہ دل میں بغض، اعراض اور نفرت جنم لے۔ اس کے ساتھ بیوی اور شوہر کے گھر والوں کا بھی فرض ہے کہ وہ زوجین میں تناؤ، اعراض اور کھچاؤ دیکھیں تو معاملے کو طول دینے، کسی ایک فریق کو ناک آؤٹ کرنے یا ناک کی لکیر کھچوانے کے بجائے معاملے کو رفع دفع کروائیں اور فوراً معاملے کا تصفیہ کرائیں۔
دوست احباب اور قریبی رشتہ دار بھی فریقین کو سمجھائیں اور رشتہ نکاح کی اہمیت واضح کریں۔ یوں برباد ہوتا گھر بہت بڑی تباہی سے محفوظ رہ سکتا اور طلاق خلا کی صورت میں پیدا ہونے والی نچاکیوں، خاندانی نفرتوں اور دشمنیوں سے بچا جا سکتا اور اولاد کو یتیمی، مسکینی، لاچاری اور مفلوق الحالی سے بچایا جا سکتا ہے۔ یوں فریقین اللہ تعالیٰ کی نفرت اور شیطان کا تر نوالا بننے سے محفوظ رہ سکتے اور نکاح کے نتیجہ میں بننے والی رشتہ داری میں مزید استحکام آ سکتا ہے۔ لہٰذا میاں بیوی پر لازم ہے کہ وہ فلموں، ڈراموں، ٹی وی پروگراموں سے متاثرہ مصنوعی آئلی زندگی گزارنے اور شرعی قوانین و فرائض سے بے اعتنائی والی زندگی ترک کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات سیکھیں اور انہیں حیطۂ عمل میں لائیں، اپنی ازدواجی اور خانگی زندگی کے احکام و فرائض سے آگہی حاصل کریں اور شرعی تعلیمات کی روشنی میں باہمی تعلقات کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈالیں۔ یوں آپ روحانی و جسمانی طور پر آسودہ حال ہوں گے، ازدواجی زندگی کی پربہار رونقیں سمیٹ پائیں گے اور گھر باہمی الفتوں اور محبتوں سے مہکتا گلشن قرار پائے گا۔ حق کے انتخاب نکاح میں پائیداری کا باعث ہے۔ اسلام ایسا شاندار اور عظیم دین ہے جس نے ہر معاملہ میں جبر اور زبردستی کی بجائے انسانی اختیار اور رضامندی کو ملحوظ رکھا ہے۔ نیز نکاح جیسے حساس مسئلہ میں بھی شریعت اسلامیہ نے مرد و زن کو نکاح کا پابند ہونے سے پہلے انہیں حق کے انتخاب سے نوازا ہے تاکہ نکاح کا معاملہ دولہا اور دلہن کی باہمی رضامندی سے طے پائے اور نکاح کے معاملہ میں فریقین کو مجبور و بے بس نہ کیا جائے۔ نکاح کے لیے شادی شدہ جوڑے کی باہمی پسند کو استحکام نکاح میں بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ فریقین کا ایک دوسرے کو پسند کرنا اور شادی سے قبل باہمی رضامندی مستقبل میں نکاح کی پائیداری کا باعث اور مستقبل کی پیدا ہونے والی نفرتوں اور باہمی قدورتوں کا تدارک بھی ہے۔ اسی لیے شادی شدہ جوڑے پر زبردستی نکاح کا فیصلہ مسلط کرنے اور کسی ایک فریق کو باندھ کر نکاح کے لیے راضی کرنا درست نہیں، بلکہ اگر لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پسند کی بجائے بچوں کی پسند کو ترجیح دیں اور ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، کیونکہ زندگی بچوں نے گزارنی ہے، والدین نے نہیں۔ چونکہ شادی کے دوام و استحکام میں شادی شدہ جوڑے کی پسند ناپسند کا بہت عمل دخل ہے اور عمارت نکاح کی پائیداری میں بنیادی اساس ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر انتخاب نکاح کے لیے مرد اور عورت کی باہمی رضامندی کو لازم قرار دیا ہے۔ ظاہری بات ہے جب میاں بیوی ان سے ایک نئے خاندان کا آغاز ہوگا، جب یہ نیا خاندان مضبوط ہوگا تو پھر اس سے مضبوط معاشرت وجود پائے گی، اور اگر یہ میاں بیوی ان کا آپس میں تعلق بہت کمزور ہے، بات بات پر وہی تعلق طلاق تک جا پہنچتا ہے اور طلاق نو کے زبان پر دھری رہتی ہے اور دونوں اسی خطرے میں اور کچے دھاگے سے بندھے ہوئے تعلق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو نہ تو ان کے درمیان استحکام ہوگا، نہ اس خاندان میں استحکام ہوگا، اور نہ ہی ایسے خاندانوں سے بننے والا جو معاشرہ ہے نہ اس میں استحکام ہوگا۔ تو جس معاشرے میں استحکام نہ ہو، ظاہری بات ہے وہاں پر اضطراب ہوگا، اور جس معاشرے میں اضطراب ہو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اس معاشرے کی ایک سمت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو بگڑا ہوا معاشرہ ہے اور مزید بگڑ جائے گا اور ایسے ہی بگڑے ہوئے افراد کو جنم دے گا کہ جو اس معاشرے کے لیے اور ناسور بن جائیں گے۔ تو لہذا مضبوط خاندان سے ہی مضبوط معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، اور پھر مضبوط معاشرے سے ایک مضبوط قوم بنے گی۔ تو لہذا اب خاندانی نظام جو ہے اسی لیے اس کا مضبوط ہونا، مستحکم ہونا ضروری ہے، تاکہ اس سے ایک مضبوط معاشرہ، ایک مضبوط قوم، ایک مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہونے والی تہذیب و ثقافت وجود پائے۔ اس لیے اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، لیکن ایسی کھوکھلی اجتماعیت نہیں چاہتا کہ ذرا سا ہوا کا جھونکا آئے تو وہ اجتماعیت کی عمارت، وہ فلک وہ جو ہے زمیں بوس ہو جائے اور اس کی بنیادیں ڈھہ جائیں، کوئی اور تہذیب اور ثقافت اور کوئی نظام دنیا میں پروان چڑھے اور اس کی چکا چوند
روشنی سے یہ اسلام کی تہذیب مان پڑ جائے۔ اسلام ایسی ثقافت اور ایسی کمزور وہ معاشرت نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو مستحکم مضبوط ترین چاہتا ہے کہ دوسری تہذیبیں اگر اس سے ٹکرائیں تو وہ ٹکرا کر خود پاش پاش ہو جائیں۔ اس کا رنگ تو دوسری تہذیبوں پر چڑھ جائے، غالب آ جائے، لیکن اس پر کسی کا رنگ نہیں چڑھنا چاہیے۔ تو ایسی مضبوط معاشرت کب وجود میں آئے گی؟ جب مضبوط خاندان ہوگا۔ اور مضبوط خاندان کب ہوگا؟ جب یہ نو بیاہتا جوڑا، یہ میاں اور بیوی، ان کے تعلقات مضبوط ہوں گے تو پھر ایک مضبوط خاندان کی بنیاد بنے گی۔ مضبوط خاندان سے ایک مضبوط معاشرہ وجود پائے گا، اس سے ایک مضبوط اور مستحکم قوم بنے گی، اور یہ قوم پھر دنیا کی قیادت کرے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا اب یہ جو نکاح ہے، اس میں ظاہری بات ہے ان دو میاں اور بیوی نے رہنا ہے، اس لڑکے اور لڑکی نے رہنا ہے، تو لہٰذا مرد کو بھی انتخاب کا حق ہے، اور ایسے ہی عورت کو بھی حق دیا گیا، اور دونوں کی باہمی رضامندی کو ماں باپ جانے دونوں طرف کے طرفین کے، اور پھر ان کے درمیان رشتہ ازدواج وہ قائم کرے۔ تو شریعت اسلامیہ نے مرد کو نکاح سے قبل بیوی کو پسند کرنے کے اختیار دیا ہے، چنانچہ لڑکے کے والدین لڑکے کی پسند اور رضامندی کے بغیر زبردستی نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ ناپسندیدگی کے نکاح سے بہتر نتائج کی توقع کم ہے، اور مستقبل میں باہمی قدورتوں اور نفرتوں کے خدشات زیادہ ہیں۔ اس لیے لڑکے کی پسند کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح میں مرد کی پسند کو ملحوظ رکھا ہے، اور اسے شادی کے لیے اپنی پسند کی بیوی نکاح میں لانے کی اجازت دی ہے، تاکہ یہ جوڑا مضبوط ہو، آئندہ زندگی میں ان میں نفرتیں سرایت نہ کریں، شادی سے آباد ہونے والا گھر شادہ و فرحاں رہے، اور یہ ایک مضبوط معاشرت کی بنیاد بنے اور اساس بنے۔ تو شادی میں دوام اور پختگی کا بہت بڑا سبب مرد کا قبل از نکاح اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا ہے۔ اس سے شادی میں استحکام پیدا ہوتا ہے، اور شادی سے قبل مرد اپنی ہونے والی بیوی کی دینداری، عادات اور حسن و جمال سے مطمئن ہونے کی صورت میں شادی سے قبل ہی اسے تا حیات زوجیت میں رکھنے کا پختہ ارادہ کر لیتا، اسے تا حیات ہم سفر بنانے کے لیے راضی و مطمئن ہوتا، اور نکاح تک پیش آنے والے خدشات و تحفظات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نظام نکاح کو پائیدار اور مضبوط بنانے کے لیے اسلام نے مرد کو منگیتر دیکھنے کی تاکید کی، اور اسے نکاح کی مضبوطی کا اہم سبب قرار دیا۔ اس لیے ممکن ہو تو نکاح سے قبل منگیتر کو دیکھ لینا چاہیے، یہ نکاح کی پائیداری کا سبب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل قال فخطبت جاریة فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نکاحها وتزوجها فتزوجتها۔ یہ حسن درجہ کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر، حدیث کا نمبر ہے 282۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو منگنی کا پیغام بھیجے اور وہ اس چیز کو دیکھنے کی طاقت رکھے جو اسے اس عورت سے نکاح کی طرف آمادہ کرتی ہے تو وہ ایسا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو میں چھپ کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے اس سے وہ دیکھ لیا جو مجھے اس سے نکاح پر آمادہ کرتی تھی، پھر میں نے اسے شادی کر لی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انظر الیہا فإنہ احرى ان یؤدم بینکما۔ یہ سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1087۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ لو کیونکہ منگیتر کو دیکھنا تمہارے درمیان پختگی کے لیے زیادہ موزوں ہے۔
تو بہرحال اب ان دو احادیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو ایک نیا خاندان بننے جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ ان دو میاں بیوی سے بنے گا. تو ان دونوں میاں بیوی میں سے مرد کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو. تو اور اس کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اگر کوئی بات ہے یا ہونی ہے تو وہ پہلے ہی سامنے آ جائے نا، تاکہ بعد میں کوئی خرابی نہ ہو. تو لہذا بھی اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس سے ہمیں یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی سے قبل منگیتر کو دیکھنا جائز و مباح ہے. زیادہ سے زیادہ جسمانی ساخت یا چہرہ اور ہاتھ دیکھے جا سکتے ہیں. دیکھنے سے مقصود ایک نظر دیکھنا ہے. مستقل ملاقاتیں، طویل فون کالز، ایک ساتھ سفر و تفریح کی ہرگز اجازت نہیں. قبل از نکاح منگیتر کو دیکھنے سے نکاح میں دوام پیدا ہوتا اور ظن و شو میں ہم آہنگی و ذہنی قرابت پیدا ہو جاتی اور تعلقات میں پائیداری پیدا ہوتی. اس کی عملی مثال کیا ہے؟ اس شرعی رخصت کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے انکار یا حیل و حجت کی گنجائش نہیں. وہ اس نسخہ کیمیا سے انحراف و اعراض کرے، البتہ عمل کرنے سے باہر صورت وہ خیر و برکت سے ضرور مستفید ہوگا. تو اس کی عملی مثال وہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ایک عورت کا بتایا کہ میں اسے منگنی کا پیغام بھیجنے والا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے دیکھ لو، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے. حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں چنانچہ میں ایک انصاری عورت کے پاس گیا اور اس کے والدین کو اس کے نکاح کا پیغام دیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا. منگیتر کو دیکھ لو، لیکن محسوس ہوا کہ والدین نے اس حکم کو ناپسند کیا. یہ بات لڑکی نے سنی جبکہ وہ پردے میں تھی. اس نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دیکھنے کا حکم دیا ہے تو دیکھ لے، ورنہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ تو مجھے دیکھے. گویا کہ اس نے اسے بہت بڑا خیال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم دے سکتے ہیں. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھ لیا اور اسے شادی کر لی. پھر انہوں نے اس عورت سے موافقت کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے سے ہم زوجین میں ہم آہنگی پیدا ہو گئی. تو ظاہری بات ہے جب حدیث پر عمل کیا جائے گا تو وہ خیر و برکت ہمیں نصیب ہوگی. اور جن خدشات کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی ہے، جو ہدایت دی ہے، نصیحت کی ہے، تو ظاہری بات ہے ہم ان پریشانی سے بچ جائیں گے. تو شادی کا ارادہ رکھنے والے جوڑے کے لیے یہ نبوی نصیحت نکاح کے استحکام کے لیے بہترین سنگ میل ہے. اور اس حکم نبوی کی تعمیل بہت سے شادی شدہ جوڑوں میں دائمی موافقت کا باعث اور گھروں کی آباد کاری اور شادی شدہ جوڑوں میں دائمی الفت و محبت کا ذریعہ ہے. تو نبوی نصیحت پر عمل نہ کرنے کا خمیازہ، تو اب اگر ہم اس حدیث کو نظر انداز کر دیں گے تو ظاہری بات ہے اس کے نتائج اچھے تو نہیں نہ نکلیں گے. تو خاندانی رسوم، معاشرتی تہذیب اور علاقائی رواج کو مجبوری بنا کر شرعی حکم کی عدم تعمیل سے کئی ازدواجی ناہمواری پیدا ہوتی، طرفین میں نفرتیں جنم لیتی، یا کسی ایک فریق کے دل میں ایسی قدورت اور بغض سرایت کرتا ہے کہ یا تو شادی کے آغاز ہی میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا زبردستی کھینچ کر کچھ مہینے یا سال نکلتے ہیں. اور اگر میاں بیوی کا تعلق ایسا ہی خاندان سے ہے یا دونوں خاندانوں میں رشتوں کا تقدس ہے تو طلاق کی نوبت تو شاید نہ آئے، لیکن زوجین کی زندگی اجیرن رہتی ہے اور وہ جبر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں. بیوی سے نفرت کا شکار خامد یا تو بیرون ملک سدھارے گا یا گھر سے دور کسی شہر میں زندگی کے دن پورے کرے گا اور جنسی تسکین کے غیر شرعی راستے تلاش کرے گا جو معاشرتی تباہی کا باعث ہے. پھر اگر بیوی خامد کو ناپسند کرتی ہے تو وہ زندگی کا ایام میکے گزارنے پر مجبور ہوگی. اور اگر دونوں ایک گھر میں رہتے ہوں تو باہمی لڑائیوں کا ایسا طولانی سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ بد مزاجی، چڑچڑاپن اور بد زبانی دوسری نسل میں داخل ہو جاتی ہے، بچوں میں داخل ہو جاتی ہے. یوں ایسے جوڑے سے جنم لینے والی بد اخلاقی اور بد مزاجی کے جراثیم خاندان سے معاشرے میں سرایت کرتے ہیں اور شادی کا اصل مقصد زوجین کا باہمی سکون اور حقوق و فرائض کی ادائیگی معطل رہتی ہے. انہی خدشات و خطرات اور خاندانی ناہمواریوں سے بچاؤ کے لیے شریعت اسلامیہ نے شادی سے قبل منگیتر کو دیکھنے اور شادی میں مرد و عورت کی پسند کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے.
اور شادی کے بعد طلاق کا سبب بننے والے عیوب کو پہلے جانچنے کی رخصت دی ہے کہ عقد نکاح میں آنے سے قبل شوہر بیوی کی عادات، اوصاف اور حسن سیرت و صورت کا جائزہ لے کر بیوی کو بسانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے اور شادی کے بعد کسی بڑے سانحہ سے دوچار نہ ہو۔ انہی تحفظات کے سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونے والی بیوی کو دیکھنے کی رخصت عنایت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ ایک انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا جا کر اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار قبیلے کی آنکھوں میں کچھ نقص ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ عورت کے وہ عیوب جن سے شادی سے قبل خاوند نہ واقف ہوگا، شادی کے بعد یہ عیوب خاوند کے دل میں نفرت، باہمی ناچاکی، عدم میلان کا سبب بن سکتے ہیں، لہذا شادی سے قبل یہ خدشات دور کر لینے چاہیے تاکہ عقد نکاح کے بعد شادی میں عدم استحکام پیدا نہ ہو اور انجام طلاق پر موقوف نہ ہو۔ اور ظاہری بات ہے پھر اصل جو بنیاد جس کی پڑھنے جا رہی وہ کیا ہے؟ وہ حسن معاشرت ہے، اچھا معاشرہ، مستحکم معاشرہ۔ تو مضبوط خاندان، مضبوط معاشرہ، مضبوط معاشرہ، مضبوط قوم، مضبوط قوم یہ پھر ترقی اور فلاح کے دروازے کھول دے گی، اور ایسی قوم کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتی، چونکہ اس کے افراد وہ اپنے خاندان سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جس وطن میں ان کے ماں باپ، ان کے بیوی بچے رہتے ہوں اس کی پھر وہ حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کی ترقی کا بھی سوچتے ہیں، اور اس کے لیے اچھے خواب وہ اپنی آنکھوں میں سجا کے رکھتے ہیں۔ تو پھر ظاہر بات ہے وہ جی جان سے کوشش کریں گے کہ ایسا ملک ترقی کر جائے۔ دوسرے ملکوں کے لوگ ایسے پھر ترقی یافتہ مضبوط معاشروں کے حامل ملکوں میں لوگ کشاں کشاں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایسے معاشرے، ایسے ملک جہاں پہ ناچاکیاں، لڑائیاں، دنگے، فساد، بد اخلاقی، باہمی نفرتیں، کدورتیں ہوں، وہاں سے لوگ، وہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر آنے کا تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو مضبوط نکاح ہے یہ پھر مضبوط خاندان، مضبوط خاندان، مضبوط معاشرت، مضبوط معاشرت، مضبوط قوم، مضبوط قوم ایک خوشحال معاشرہ اور ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ تو لہذا اب شادی جب ہو جائے اور اس کے بعد شادی پھر کامیاب رہے، شادی کا گھر ہمیشہ آباد رہے، عورت ہمیشہ سہاگن رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ نکاح کا معنی و مفہوم ہی شادی شدہ جوڑے کو ایسے مضبوط بندھن میں باندھتا ہے کہ دونوں فریق وقت نکاح ایک ساتھ زندگی گزارنے کا تہیہ کریں اور مستقبل میں دینی و ازدواجی حقوق و فرائض کے عدم تعطیل کی صورت میں کبھی بھی علیحدگی کا تصور نہ کریں۔ اس مضبوط عہد و پیمان میں باندھنے کے بعد شریعت نے زوجین پر زور دیا کہ وہ اس نکاح کے بندھن کو تا حیات نبھائیں اور دلوں میں کدورت، باہمی نفرت اور ناچاکی کو نجی زندگی میں داخل نہ ہونے دیں۔ پھر زوجین پر حقوق و فرائض اور باہمی تعلقات کے استحکام کے ایسے شاندار قوانین وضع کیے ہیں کہ ان حقوق و فرائض اور باہمی معاملات کی من و ان تعمیل سے کوئی تنازع، منافرت اور دوری پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر کہیں کوئی بغض، نفرت اور اعراض کے مفاز سر اٹھانے لگیں تو فوراً دیگر شرعی دلائل ان کی سرکوبی کے لیے حرکت میں آ جاتے اور باہمی اختلافات کے جراثیم کا قلع کما کر دیتے ہیں۔ یوں تنازعات کا شروع ہونے والا لامتناہی طولانی سلسلہ پنپنے ہی نہیں پاتا اور مستقبل کی خاندانی نفرتوں اور اختلافات کو جنم ہی نہیں لینے دیتا۔ یوں گھر پھلتے پھولتے میاں بیوی میں محبت پروان چڑھتی ہے، خاندانی تعلقات میں پائیداری پیدا ہوتی ہے، بچوں میں خود اعتمادی آتی ہے، شرعی حقوق و فرائض کی تعمیل میں پیچیدگیاں ختم ہوتی ہیں، اور زوجین کے باہمی سلوک اور مضبوط تعلقات پر رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا دائمی اور پرکیف سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر زوجین کے تعلقات میں استحکام آئے، ان میں باہمی نفرتیں نہ پھوٹیں، اور یہ گھر، یہ گلشن مہکتے اور چہکتے رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مراد بھی یہی ہے کہ گھر آباد رہے اور اللہ کی منشا بھی پوری ہو جائے۔ تو بہرحال
وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، تو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی تھا کہ مضبوط خاندان مضبوط معاشرہ، اور یہ خاندانی نظام کے ضمن میں یہ عنوان بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکام اور ان کی مصلحتیں اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، جب اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے ایمان پر، اسلام پر، اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔